प्राचीन मिस्र का सबसे ताकतवर राजा फिरौन फ़ारो रमेसेस II, जिसका किस्सा हमें तोरा, बाइबल और कुरान इन तीनों ही मजहबी किताबों में मिलता है। इस क्रूर राजा ने बनी इसराइल के बेटों को गुलाम बना रखा था, जो आज खुद को यहूदी कहते हैं। लेकिन ये गुलाम कैसे बना लिए गए थे और फिरौन था कौन? तो चलिए जानते इसके बारे में पूरा डिटेल में। ये शुरू से ही साफ कर देना जरूरी है कि फिरौन मिस्र के किसी राजा का नाम नहीं, बल्कि ये लक़ब टाइटल है जो उस जमाने में इजिप्ट के बादशाहों को दिया जाता था। और ये 100% यकीनी तो नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन रमेसेस II ही है, लेकिन सबूत इसी ओर इशारा करते हैं। बहरहाल इस फिरौन रमेसेस II का दौरे हुकूमत 1269 से 1213 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसी ने 6 लाख बनी इसराइलियों को बंदी बना रखा था। इन पे हर तरह का जुल्म किया करता और इन्हें छोड़ता भी नहीं। किस लिए? आप इस बात से समझिए कि फिरौन ये कहा करता था, फ़क़ाला अना रब्बकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब ईश्वर हूँ सबसे बड़ा। जबकि बनी इसराइल पूछते थे इल्ला इलोहिम को, जो हर जमाने में एक है, और उनका मानना था कि इसकी कोई प्रतिमा, तस्वीर और मूर्ति नहीं है और ना ही इस जैसा कोई है। नतीजतन फिरौन ये समझ चुका था कि इसकी परस्तिश मुकम्मल तौर पे कभी नहीं की जाएगी। ये कनान से ताल्लुक़ रखने वाले इजरायली हमेशा ही इजिप्ट के ओरिजिनल लोगों को अपने माया जाल में फंसाते रहेंगे, और इसी वजह से फिरौन ने इन पे जुल्म की प्रतिज्ञा ले ली थी। कनान उस जमाने में जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के इलाकों में फैला हुआ था, और ये बनी इसराइल यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन फिर ये मिस्र कैसे पहुँचे? दरअसल हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और इसी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। इनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से सिर्फ एक भाई को छोड़ बाकी सारे भाइयों को इनसे सख्त नफरत हो गई। इसी नफरत का नतीजा ये निकला कि बाकी भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और फिर इन्हें कनान के काफिले ने वहाँ से निकालकर इजिप्ट में गुलाम के तौर पर बेच दिया। इसके सालों बाद, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इजिप्ट और इसके आसपास के इलाकों में बड़ा ही भयंकर अकाल आया। लेकिन मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली की वजह से अनाज का भंडार अच्छा खासा था। दरअसल यही इसकी देखरेख भी कर रहे थे, और लोग दूर दूर से अनाज के लिए मिस्र पहुंचने लगे, जिनमें एक काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी था। इन्होंने अपने भाइयों को अनाज भर भर कर दिया और इन्हें इनके जुर्म के लिए भी माफ़ कर दिया। फिर कनान से इनके वालिद इसराइल अलैहिस्सलाम और इनका पूरा खानदान मिस्र में ही आबाद हो गया था। यहाँ बनी इसराइल बड़े फले फूले, जब तक कि सदियों बाद रमेसेस II मिस्र का फिरौन नहीं बन गया। इस मिस्री राजा को इज्जत, शोहरत, ताकत और पैसा सब हासिल थी, और यहाँ तक कि इसकी सेहत भी बेमिसाल। बताया जाता है कि सालों तक इसे ना कोई बुखार आई और ना ही ये किसी जिस्मानी बीमारी में ही मुब्तला हुआ। नेमतों की इस कदर बारिश से ये पगला गया था, और लोगों को अपनी पूजा परस्तिश के लिए मजबूर किया करता। जो लोग मना करते थे उनके हाथ पैर काटकर सूली पे लटका देता, या फिर गरम गरम तेल में भून डाला करता था। इन सब के बीच नजूमी एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा ये भविष्यवाणी की गई, ऐ फिरौन, इन्हीं बनी इसराइलियों में से एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म और अपने लोगों को आज़ाद कराएगा। ये खबर सुन फिरौन खौफ में आ गया, और उसने अपने लोगों से हुक्म दिया, इसराइलियों के पैदा हो रहे लड़कों को कत्ल कर दो और इनकी लड़कियों को छोड़ देना। इसी हालत में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम इमरान था, और इनकी माँ, जिन्होंने 3 महीने तक इनकी पैदाइश की खबर किसी को नहीं होने दी थी। लेकिन आखिरकार बनाने वाले ने इस खातून की मदद फरमाई और दिल में यह बात डाला कि तुम अपने बेटे को एक संदूक में बंद करके नील नदी में बहा दो। माँ परेशान हो रही थी कि ये क्या माजरा है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें मुतमईन किया, हम इसे तुम्हारी तरफ ही लौटाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने यही किया और अपने बेटे को नील नदी में बहा दिया। साथ ही अपनी बेटी के जिम्मे ये काम सौंपा कि नदी के किनारे किनारे चलकर देखो ये संदूक कहाँ जाकर रुकता है। फिर ये संदूक बहते बहते ठीक फिरौन रमेसेस के महल के किनारे आ लगा, जहाँ इसके नौकरानियों ने संदूक उठा लिया। और जब इन्होंने संदूक खोला तो वहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा लेटा था, जिसे देख फिरौन को लगा जरूर ये वही बच्चा है जिसकी भविष्यवाणी की गई है। लेकिन वो अपनी बीवी के आगे आजिज आ गया, जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनाना चाहती थी। दरअसल इनका कोई औलाद नहीं था। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ठीक अपने दुश्मन के घर में ही हुई, और फिरौन ने
انجانے میں ہی ان کی ماں کو ہی دودھ پلانے کا ذمہ سونپ دیا۔ خیر، جب آپ جوان ہوئے تو ایک نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں میں خاص وقار، عظمت و شان ظاہر ہوتی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو چلا تھا کہ میرا مصری خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور دیکھا کرتے تھے کہ بنی اسرائیلیوں پہ کتنے ظلم کیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی کس طرح بڑی ہی ذلت اور غلامی میں کٹ رہی ہے، جس سے ان کا خون کھول جاتا، لیکن یہ صبر کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے گھوم رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مصری بڑی بے دردی سے اسرائیلی کو گھسیٹ رہا ہے۔ یہ اس ظالم کو سمجھانے کے لیے قریب جاتے ہیں، لیکن اسے آپ نے تنگ آ کر ایک چاٹا مار دیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چاٹے میں وہ مصری مرتیو لوک پہنچ گیا، ارتھات مر گیا۔ پورے شہر میں یہ گھٹنا آگ کی طرح پھیل گئی کہ کسی نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، لیکن قاتل کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ جب فرعون تک یہ بات پہنچی تو اس نے قاتل کو ڈھونڈ لانے کا حکم جاری کیا۔ اب اس سے اتفاق کہیے یا کچھ بھی، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر جب شہر کنارے گھوم رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی آج پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چیخنے چلانے لگا۔ آپ کو یہ بہت برا لگا اور اس اسرائیلی سے کہنے لگے، تو خاموخواہ ہی لڑائی مول لے کر داد فریاد کرتا ہے، اور یہ کہہ کر آپ اپنے ایک ہاتھ سے اسے دور کرنے لگے، جسے دیکھ اس اسرائیلی کو لگا آج میرا نمبر ہے، اور خوف میں چلانے لگا، جس طرح کل تو نے ایک جان ہلاک کیا اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اب کیا پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ کل جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ ہی ہے۔ ادھر فرعون کو بھی اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کے لایا جائے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو ایک جاننے والے نے سب بات بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے فرعون کے ڈر سے، پوری رفتار میں ننگے پاؤں مدین کی طرف۔ ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق تھا، نہ رہنما، اور نہ ہی راستے کا خرچ۔ جب آپ بھاگتے بھاگتے مدین پہنچے تو کیا ہی نظارہ دیکھتے ہیں کہ پانی بھرنے کی بھیڑ لگی ہے اور دو لڑکیاں دور اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ سے رہا نہیں گیا اور ان کے پاس جا کر ان کا حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لڑکیوں کے والد بڑے ہی بوڑھے ہو چلے ہیں۔ وہیں اس قصبے کے لوگ بہت خود غرض ہیں۔ جب یہ لڑکیاں پانی بھرنے جاتی ہے تو انہیں دھکا دے کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا روز کا دستور ہے کہ سب سے آخر میں جا کر بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا کر واپس لوٹنا۔ یہ سن موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے اور تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے پانی کا ڈول اکیلے ہی کھینچا اور جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو لیے۔ حالانکہ لوگوں کو یہ ناگوار گزرا، لیکن آپ کے جلال اور رعب کو دیکھ ان میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ لڑکیاں واپس گھر کو لوٹ گئی اور اپنے باپ کو سارا قصہ بتایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا، ان کا پورا حال جانا اور اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کرنے کی پیشکش کی، جس کے لیے یہ شرط رکھا کہ آپ کو 8 سال میری بکریاں چرانی پڑیں گی، لیکن اگر آپ 10 سال پوری کر دیں تو اور بھی بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے اور نکاح کے بعد ایک عرصے تک آپ مدین میں ہی رہے۔ ایسے میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے اپنے گھر والوں سمیت بڑے ہی آگے نکل گئے۔ رات ہو چکا تھا اور ٹھنڈ تیز تھی، تبھی آپ کو دور کہیں آگ نظر آئی۔ آپ گھر والوں کو وہیں ٹھہرا کر آگ کی تلاش میں آگے بڑھ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا ہی دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی عجیب آگ ہے۔ پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے لیکن نہ تو پیڑ کو جلاتی اور نہ ہی گل ہوتی ہے۔ یہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا اور وہ واپس لوٹنے لگے۔ تبھی وہ آگ قریب آ گئی اور آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، پروردگار دنیاؤں کا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سارے جہانوں کے رب نے ان سے تفصیلی بات چیت کی، انہیں پیغمبر میسنجر بنایا اور 2 نشانیاں معجزے عطا کیے۔ پہلا تو موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینکتے ہی اژدہا اجگر میں تبدیل ہو جانا، اور دوسرا ہاتھ کو قمیض میں ڈالتے ہی روشنی سے چمکنے لگنا۔ یہ 2 نشانیاں دے کر الوہیم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس حق لے کر جانے اور اپنے لوگوں کو آزاد کرانے کا حکم دیا، لیکن آپ تو ڈرنے لگے کہ جس سے جان بچا کر بھاگے ہیں اسی کے پاس لوٹنا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان کیا، آپ جائیے، ہم فرعون کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے۔ نتیجتاً موسیٰ علیہ السلام اس مقدس وادی سے لوٹے اور اپنی بیوی بچوں کو حال بتاتے ہوئے سیدھے وہیں سے مصر کی طرف نکل پڑے۔ منزلیں طے کرتے کرتے جب مصر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ خاموشی میں ہی داخل ہو کر اپنے گھر ایک مہمان کی حیثیت میں پہنچے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو
الوہیم کی طرف سے ساری معلومات ہو چلی تھی۔ دراصل جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی میسنجر بنایا گیا تھا تو انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کو نبی بنا دینے کی گزارش کی تھی۔ بہرحال ہارون علیہ السلام گھر پہنچ کر اپنے بھائی سے ملے، ماں اور باقی خاندان والوں کو ساری باتیں بتائی۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو حق کا پیغام پہنچانے کا پکا ارادہ کیا۔ اسی کے غرض سے دونوں بھائی فرعون کے محل میں پہنچے اور بڑی ہی آسانی سے بنا کسی خوف کے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے پاس پہنچے تو آنے کی وجہ بتائی اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے یہی یوگیہ ہے کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کوئی بات نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی اور سے دلیل اور نشانیاں لے کر آیا ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ اس پہ فرعون نے جواب دیا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا؟ اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کیا وہ خود بھی تجھ کو معلوم ہے اور تو نہ شکر گزار ہے۔ اس طرح فرعون اور موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان ایک لمبی بات چیت چلی، جس میں یہ بنانے والے کی بڑائی کرتے رہے اور فرعون تپتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود پوجنے یوگیہ بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی؟ تو فرعون کہنے لگا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ مطلب اللہ سے بات کرنے والے نے اسی کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ بڑا ہی خطرناک سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی لمبائی چوڑائی اجگر کی طرح اور رفتار بلیک مامبا والی، اور یہ سچ تھا، کوئی جادوگری نہیں۔ اس سانپ کا خوف لوگوں پہ چھا گیا اور وہ رونے چلانے لگے۔ کئی روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ منظر دیکھ خوف کے مارے فرعون کا پیشاب خارج ہو گیا تھا۔ خیر، یہ تو ہوا پہلا معجزہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالتے ہی یہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ لوگوں کی آنکھیں چوندھی آنے لگی۔ محل کے درباریوں نے جب اپنی قوم اور فرعون کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں ہارتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ موسیٰ ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ ڈھونگ رچایا ہے، یہ ضرور بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان عید کا دن متعین ہوا، جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور موسیٰ تیرا مقابلہ مصر کے سب سے بڑے جادوگروں سے ہوگا۔ اسی کے مد نظر فرعون نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ پورے راجیہ کے سب سے بڑے جادوگر جلد سے جلد راجدھانی کے لیے روانہ ہو۔ عید کا دن آ گیا، لوگ جمع تھے۔ فرعون رمسیس نے پوری تیاری کر لی تھی اور جادوگروں کو جیتنے پہ مالا مال کرنے کا وعدہ کیا تھا، ساتھ ہی شاہی محل میں عہدہ دینے کا۔ خیر، میدان میں ایک طرف جادوگر کا ہجوم اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ یہ سن جادوگروں نے اپنے جادو سے بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کا نظر دھوکا کھا گیا اور وہ ایک بہت ہی بڑا جادو بنا لائے۔ ایسا معلوم پڑتا تھا کہ کئی سارے سانپ دوڑ رہے ہو، جس سے لوگ خوف میں آ گئے اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ تھوڑا ڈر لگا۔ لیکن اسی وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ڈرو مت اور اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل یہی کیا، اپنی لاٹھی کو پھینکا تو کیا ہوتا ہے کہ اس اجگر نے لاٹھی اور رسیوں سے بنے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ دیکھ سارے کے سارے جادوگر ایک دم اسی وقت سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ دراصل جادوگروں پہ یہ صاف ہو چکا تھا کہ یہ جادو کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حق اور سچ ہے۔ لیکن جب فرعون نے یہ سنا تو چیخنے لگا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ اب کیا تھا، مروا دیا فرعون نے سارے جادوگروں کو، لیکن کسی نے اف تک نہیں کی، بلکہ جمے رہے سچے یقین پہ بھلے ہی کٹ پٹ گئے۔ فرعون نے جادوگروں کا مرنا دیکھ لیا، لیکن گھمنڈ میں چور رمسیس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم اور بھی تیز کر دیے تھے۔ حال یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم پہلے ہی سے مصیبت میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی،
یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تسلی دیا کرتے کہ غمگین مت ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ساتھ ہی فرعونیوں کو سخت عذاب سے بھی ڈراتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ مصری باز نہ آئے تو سارے جہانوں کے پروردگار نے ان پہ ایک کے بعد ایک 7 عذاب میں جکڑا۔ سب سے پہلے تو ایک بھینکر طوفان نے ان کا سب تہس نہس کر کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب جس سے ان کی فصل برباد ہو گئی اور ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آتی۔ اتنے پر بھی جب فرعون اور اس کے لوگ باز نہ آئے تو ان پہ عذاب مسلط ہوا۔ مینڈھک اور خون کا پورا نیل ندی خون کے عذاب سے لال ہو گیا، جس سے اس کا مزہ بھی خراب، اور یہاں تک کہ نیل ندی کی ساری مچھلیاں بھی مر گئی۔ ہر بار جب عذاب آتا تو فرعونی دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور درخواست کرتے کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا ہے، لیکن اب ہم انہیں آزاد کر دیں گے، آپ ہم پر سے یہ عذاب اٹھوا دیں۔ کنتو عذاب کے چلے جانے کے بعد یہ اسی پرانے رنگ میں رنگ جاتے۔ اس طرح ہر باری فرعون نے اپنا وعدہ توڑا اور کھلی ہوئی انسانیوں سے انکار کرتا رہا، جس سے موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر الوہیم کے حکم پہ اپنے لوگوں کے ساتھ مصر سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا اور راتوں رات وہاں سے کنعان کی طرف نکل پڑے۔ جب فرعون کو ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی قوم کو جمع کر خطاب کیا، دیکھو یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ترسایا ہے، بڑے ظالم ہیں، سب لوگ مل کر ان کا پیچھا کرو، تھوڑے سے لوگ ہیں قتل کر دیں گے سب کو۔ اب کیا تھا، فرعون کی ساری قومیں نکل پڑی بنی اسرائیل کو قتل کرنے۔ ادھر اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھاگ رہے تھے راستہ ہی بھول گئے اور چلتے چلتے ایسے جگہ پہنچے کہ آگے کوئی راستہ ہی نہیں بلکہ موجیں مارتا ہوا لال ساگر۔ اتنے میں ان کی نظر پیچھے کی طرف پڑی، دھول اٹھ رہا ہے اور فرعون، کیا مرد کیا عورت، کیا سپاہی اور کیا آدمی، سارے کے سارے ہی مصریوں کے ساتھ انہیں قتل کرنے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ بے ساختہ اسرائیلیوں کے منہ سے نکلا، اے موسیٰ پکڑے گئے۔ تفصیلی لفظوں میں، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، ایک طرف پانی ہے دوسری طرف فرعون۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور یہ کہہ کر اللہ سے دعا کرنے لگے کسی طرح سے ان کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے، اور ان کی دعا بالکل بھی ضائع نہیں کی گئی، بلکہ سارے جہانوں کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پانی پہ مارو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ٹھیک یہی کیا، اور موجیں مارتے ہوئے دریا پہ لاٹھی مارتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح دریا ٹھہر گیا، دونوں طرف موجیں آ کر کھڑی ہوتی جا رہی ہے، پانی آگے آ ہی نہیں رہا اور درمیان میں خشک راستہ ہے۔ اب کیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے ہی بنی اسرائیلی دریا پار کر گئے۔ وہیں دور کھڑے فرعون کے سامنے یہ سارا منظر تھا، جس سے دیکھیے کہنے لگا، یہ میری کرسمس سازی ہے، بنی اسرائیل کو جا پکڑو، اس لیے بڑھے چلو۔ یہ سن سارے کے سارے فرعونی ہی لال ساگر میں اتر آئے۔ انہیں طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ دریا تو پھٹا ہے اسرائیلیوں کے لیے اور ہم تو ان کے دشمن ہیں۔ خیر، جب یہ سارے لوگ بیچوں بیچ دریا میں پہنچ گئے تو اللہ نے دریا کو مل جانے کا حکم دے دیا، لوگ ڈوبنے لگے، اور جب فرعون کو موت نظر آنے لگی تو کہنے لگا، سنو تو ذرا، بات یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، ہاں وہی معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس پہ اللہ نے جواب دیا، اب جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، تو آج ہم تمہارے جسم کو بچا دیں گے تاکہ تو تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اور واستو میں بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بے پرواہ رہتے ہیں۔